सलाम, नमस्ते, आदाब प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इको फेमिनिज़्म के ऊपर। क्या है इको फेमिनिज़्म? इको या एको प्रोनाउंसिएशन का कोई इतना मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम एको फेमिनिज़्म की तरफ जाएँ, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं जानना चाहूँगी कि आपकी उनके ऊपर राय क्या है। आप लोगों में से किस-किस ने खड़ खाया हुआ है? सिंधी ज़बान में हम उसे खड़ बोलते हैं। खड़ वो है जो गाय होती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद जो पहला-पहला दूध उसका उतरता है, तो वो बड़ा गाढ़ा सा होता है और उसको अगर थोड़ा-सा गर्म कर दिया जाए तो वो सॉलिड बन जाता है दही की तरह, लेकिन उसका टेस्ट दही की तरह नहीं होता। ना ही उसकी कंसिस्टेंसी दही की तरह होती है, वो पनीर की तरह सख्त होता है और फिर उसके अंदर थोड़ी-सी चीनी डाल दी जाती है और उसमें थोड़ी-सी इलायची डाल दी जाती है, तो वो एक मज़ेदार लज़ीज़ और बहुत हेल्दी स्वीट डिश डेज़र्ट बन जाता है। तो वो हम इंसान बड़े मज़े से खाते हैं और मैं इको फेमिनिज़्म पढ़ने से पहले मैं उसको बहुत मज़े से खाया करती थी और वो तब के दिन है जब मैं पाकिस्तान में हुआ करती थी। यहाँ पे तो वो नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो है पाकिस्तान में कबायली सिस्टम होता है, तो एक दूसरे को जानना और फिर लोगों को कहना कि यार मुझे ये बहुत पसंद है, अगर तुम्हारी गाय बछड़ा दे रही है तो मेरे लिए ये चीज़ ज़रूर रख लेना। तो वो ऐसे दोस्ती वगैरह में वो मिला करता था, वैसे नहीं मिला करता था। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या ये ठीक है? क्योंकि वो जब बच्चे को पैदा कर रही है गाय, तो तभी वो निकल रहा है, तो उससे पहले तो उसका दूध भी बंद हो जाता है। तो क्या ये ठीक है हम इंसानों के लिए कि हम को कंज़्यूम करें? ये पहला सवाल था और ये पहली ऑब्ज़र्वेशन थी। नंबर 2 है कि ये जो हम लोग पोल्ट्री फार्म में कुकड़ियाँ पालते हैं, लोग उसको बिज़नेस की तरह अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मुर्गी होती है, जो मुर्गियाँ अंडा दे रही होती हैं, तो वो उनको हम जब तक उनकी जब तक वो लोग ज़िंदा रह सकते हैं और उनकी मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 1.5 साल। तो जब तक वो ज़िंदा होती हैं हम उनको उस कमरे में बंद रखते हैं और उनको हम फ़ीड देते हैं, केमिकल्स देते हैं और वो जो है अंडे निकालती रहती है, बिकॉज़ वो एक फ़ीमेल है और उसकी बॉडी ऐसे बनी है कि वो निकालेगी। अगर आप उसको सर्टेन प्रोसेस से गुज़ारोगे तो वो उसने अंडे देने ही देने हैं। लेकिन जो मेल कुकड़े होते हैं उनको जब वो जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम उनको स्लॉटर हाउस भेज के कटवा के उनका गोश्त हम कंज़्यूम कर लेते हैं। देखा जाए तो दोनों तरीक़ों में गड़बड़ी है, लेकिन ज़्यादा गड़बड़ी आपको कहाँ दिखाई दे रही है? क्योंकि जो मेल है उसकी ड्यूरेशन कम है, उसके ज़िंदगी का ड्यूरेशन कम है, लेकिन जो फ़ीमेल है वो उसी एक ट्रैप नुमा जगह पे है और वो अंडे दे रही है जब तक वो मर नहीं जाती है, जब तक उसकी एज नहीं पहुंचती कि वो अंडे देना बंद कर दे। इसके बाद की मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। ये हमारी ऑब्ज़र्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी तो मेरी एक दोस्त ने मुझे ये कहानी बताई कि आपको पता है वो जो कायद आज़म जो सर पे टोपी पहनता है वो किस तरीके से बनती है? जो पहनता था। वो जो टोपी है उसमें वो घुंघराले से छोटे-छोटे से पैटर्न होते हैं, वो हकीकी बाल होते हैं। तो वो कोई आर्टिफिशियल स्किन से नहीं बनती है टोपी। तो उसने मुझे बताया कि वो टोपी बनती कैसे है। तो उस टोपी के बनने का प्रोसेस ये है कि जैसे ही बकरी का बच्चा पैदा हो जाता है, आप इमीडिएटली उसको स्लॉटर करते हो और आप उसका स्किन निकाल लेते हो, क्योंकि अगर आप देरी करते हो तो उसके जो बाल हैं, उसका जो वो घुंघरालापन है, उसका जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है। तो उसको प्रिज़र्व करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज़ सून एज़ द बेबी इज़ आउट इन द वर्ल्ड, you slaughter the baby and you take out the skin and you use it for the making of that cap. तो मेरी दोस्त ने बताया कि एक बकरी थी, उसको पहला बच्चा पैदा हुआ, उसका बच्चा इंसानों ने ले लिया और उसके साथ ये किया। फिर वो दोबारा से उसको प्रेग्नेंट किया गया, तो दोबारा उसका बच्चा ले लिया गया। मतलब वो उसको
چاٹ تک نہیں پائی ہے جو اینیمل کا نیچرل طریقہ ہوتا ہے. کیونکہ چاٹنا کیوں ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بنا لیتے ہیں اسمیل کے تھرو کہ بھائی یہ میرا بچہ ہے، اور اگر ایک ریوڑ ہے تو اس میں میں اپنے بچے کو اسمیل کر پاؤں کہ یہ میری اولاد ہے، اور تاکہ میں اس کا خیال کر پاؤں. تو وہ مدرہڈ کی ایک ڈرائیو ہے جو کہ وہ انیٹ کرتی ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے، تو دوسرا بچہ بھی ایسے چلا گیا، پھر تیسرا بچہ ہوا، اور پھر چوتھا بچہ ہوا. 4 کے بعد اس بکری کی جو ہے حالت بگڑنی شروع ہو گئی، اور ایونچولی یہ ہوا کہ وہ بڑی بیمار ہو گئی اور اپنے آپ کو اس نے گیو اپ کر دیا. پھر کیا ہوا کہ اس بکری کو ذبح کیا گیا. جب اسے ذبح کیا گیا تو جب اس کا دل دیکھا گیا تو اس کے دل پہ 4 وہ تھے، دھبے تھے، ایسے کالے اس کے دل پہ دھبے تھے. پھر جب انہوں نے اس کے بارے میں سوچا کہ یہ دھبے یہ کیا ہے، پھر انہوں نے جب وہ کنیکٹ کیا اس کی ہسٹری کے ساتھ تو ان کو کچھ اس کا سینس ملا کہ یار اس کی، چونکہ ہم نے بچے پیدا ہوتے ہی اس کو ہم نے غائب کر دیا تھا، تو اس لیے اس بکری کی طبیعت بھی خراب ہوئی اور اس کو یہ ہو گیا. اب چوتھی میں کہانی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ ایک متھ ہے. ریئل کا تو مجھے نہیں پتا، بٹ ریئل بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک متھ ہے، ایک فوک کہانی ہے. اور وہ کہانی یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ ہم نے جب بھی کسی درخت کو ختم کرنا ہوتا تھا، کیونکہ پرانے وقت میں تو آری اور یہ بڑے بڑے ہائی ٹیکنالوجی ٹولز ہمارے پاس نہیں تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی درخت کو ہمیں ختم کرنا ہوتا تھا، اسے جان چھڑانی ہوتی تھی، تو ہم کیا کرتے تھے کہ سارے محلے والے ایک جگہ اس کے آس پاس ہم لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور صبح سے لے کے رات تک اس درخت کو بہت گندی نازیبا گالیاں دیتے رہتے تھے. اور وہ پروسیس کچھ دنوں کے لیے ہوتا تھا. ایونچولی اس کے ریئیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت خود بخود مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے پتے، اس کی شاخیں، سب کچھ نیچے گر جاتا ہے، مطلب وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو میں نے آپ کو 4 کہانیاں بتائی ہیں، چاروں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ چیز کامن یہ ہے کہ ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے ان کے جسم کی بھی اور ان کے رائٹس کی بھی. ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے ان کے سینٹیمنٹس کی، ان کی فیلنگز کی. ٹھیک ہے، تو ہمارے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ جانور کو کچھ بھی کرو، جانور میں کیا فیلنگ؟ ہاں، جانور نہ سوچ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، وہ تو بس ایک آبجیکٹ ہے. جو بھی کر سکتا ہے وہ انسان ہی کر سکتا ہے، سوچ کرنا، تکلیف محسوس کرنا، اور انسانوں کی فیلنگ ہوتی ہے، جانوروں کی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ جب کسی پودے کی بات آتی ہے تو پھر تو ہم اور گندے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار پودے کی کیا وہ ہے، اس کو کاٹو، کچھ بھی کرو، نہ یہ ہل سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو کاٹ دو، کچھ بھی کر دو. تو اسی لیے یہ ایکو موومنٹ اسی لیے وجود میں آئی کہ انسان کس طریقے سے نیچر کو ڈسٹروائے کر رہا ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے. اب دیکھیں، جب گائے کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس بچے کو نیوٹرینز کی ضرورت ہے جو کہ اس کے ماں کے اس کھڑ میں قدرت نے ڈالی ہیں، اور ہم انسان کتنے خود غرض ہیں کہ ہم اس کو فوراً نکال کے اور اس میں چینی الائچی ڈال کے مزے لے کے واہ واہ کر کے کھاتے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ فار اس، وہ اس بچے کے لیے ہے. پہلی تو یہ ایکسپلائٹیشن ہو گئی. دوسری پھر ایکسپلائٹیشن یہ ہو گئی جو کہ بڑی گندی ہے کہ یار ایک ڈیکوریشن پیس بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ ماں کے بچڑے کو اس سے جدا کر رہے ہیں، اور کوئی لمٹ بھی نہیں ہے بھائی، جب تک بکری زندہ ہے کرتے رہو. تو اس کو بھی دیکھیں کہ یہ کتنا کرول ہے، کتنا ظالمانہ ہے. اچھا، وہ جو ککڑی والا تھا، اب ککڑی کو ایک ڈبے میں بند رکھنا اور اس کو کیمیکلز بھی دے کے اس سے انڈے پروڈیوس کرواتے جانا. I mean that's not healthy، کیونکہ ان کو بھی باہر جانے کی خواہش ہوتی ہے، نیچر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کی ایکسپلائٹیشن کے زمرے میں آ جاتا ہے. آخری کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے
کہ آپ کسی کو نیگیٹو ورڈز بولتے رہو، ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتے رہو، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور بڑے انٹینس اور بڑے خراب اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا کہ نیچر کو ایکسپلائٹ کرنا اچھا نہیں ہے، یہ آپ کا آ جاتا ہے ایکولوجی میں اور انوائرمنٹل اینتھروپولوجی میں، لیکن ہم نے اس کو فیمنزم کے ساتھ کیسے ایسوشیٹ کیا، دیٹ از انٹرسٹنگ۔ دیکھیں عورت مارچ میں ایک نعرہ جو ہے پری ڈومیننٹ ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی، جس کو لوگ بہت نیگیٹو وے میں لے کے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اچھا میرا جسم میری مرضی، تو بس ایک ہی کام تم نے کرنا ہے، سب سے پہلے تم نے کپڑے اتار کے پھینک دینا ہے، اور دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے روڈ پہ لیٹ جانا ہے، اور تم نے، سمجھ رہے ہیں میری بات، تم نے بس کچھ بھی کر لینا ہے اپنے جسم کے ساتھ۔ نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے میرا جسم میری مرضی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے عوامل یا وہ کلچر جو کہ عورت کے جسم کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ فار انسٹنس کل میں نے ونی کی بات کی، تو اب ونی ایک بہت اچھی مثال ہے میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں ایک بھائی ہے، اس نے کسی کا قتل کیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے میرے بھائی کا قتل کیا، اب تمہاری بہن کو میں لے کے جاؤں گا اور اس کو میں ایز نوکر اپنے گھر میں رکھوں گا۔ نکاح اس بندی کا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو لڑکی ونی ہو کے آ جاتی ہے، وہ ایک سمبل بن جاتی ہے کس چیز کا؟ اپنے ہی گھر میں قتل ہوئے بندے کا سمبل بن جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کے وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یار تو میرے بھائی یا میرے بیٹے کے قتل کے عوض میں آئی ہے، اور میں تیرے کو خوب رگڑا دوں گا، میں سارا خنس میں سارا غصہ تیرے سے نکالوں گا۔ اب دیکھیں یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، قتل اس کے لڑکی کے بھائی نے کیا ہے، لڑکی تو گھر میں تھی یا یونیورسٹی میں تھی، لڑکی نے تو قتل نہیں کیا، لیکن اس کی پینلٹی کون پے کر رہا ہے؟ لڑکی پے کر رہی ہے۔ یہ اس کو ہم اگر کنیکٹ کریں کہ نیچر کو کس طریقے سے ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک خوبصورت امتزاج بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کاروکاری کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر لڑکا لڑکی نے شادی کر لی، پسند کی شادی کر لی، تو گھر والے بڑے غصہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ واپس آ جاؤ۔ اگر لڑکی گھر واپس آ جاتی ہے تو میجورٹی آف دا کیسز یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لڑکیوں کے منہ پہ کوئی خنجر مار دیا، یا اس کو منہ پہ گولی مار دی۔ کیا تھا اس کا نام؟ شرمین عبید، اس نے جو ہے اپنی جو ویڈیو بنائی تھی گرل ان دا ریور، اس میں یہی ہوا تھا کہ اس کے منہ پہ انہوں نے شوٹ کیا تھا اور اس کو ندی میں پھینک دیا تھا، لیکن لکیلی وہ بچ گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے ایکو فیمنزم میں کہ کیا کنیکشن ہے۔ ایکسپلائٹیشن جس طریقے سے ہوتی ہے اور جس طریقے سے رائٹس نیچر کے اور عورتوں کے، ان کے رائٹس کو پامال کیا جاتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ کال یہ ہے کہ آپ جو ہو رسپیکٹ کرو اور ہر ایک کے رائٹ کی رسپیکٹ کرو، کیونکہ ابھی آپ کہتے ہو یار لڑکی ہے، اس کو کیا محسوس ہونا ہے، لڑکی ہے اس کو کیا دیکھنا ہے، باہر کیا دیکھنا ہے، اس کو اسکول جا کے کیا کرنا ہے، یا اس کو اپنی شادی پسند کی شادی کر کے کیا کرنا ہے، وہ تو لڑکی ہے، اس کو ہم جس کے ساتھ بھی باندھ دیں گے اس کو بند جانا چاہیے۔ تو یہ ایک دیکھیں کنیکشن بن رہا ہے کہ لڑکی کی کوئی فیلنگ نہیں ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ سیم از دا کیس ود نیچر، دا وے وی ٹریٹ نیچر۔ اور ویسے بھی ہم نیچر کو کہتے ہیں مدر ارتھ، اس پہ ذرا آرگیومنٹ کبھی کر لیں گے۔ میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں کہ نیچر کو ہمیں مدر ارتھ بولنا چاہیے، کیوں نہیں بولنا چاہیے، اس پہ میں اگلے ولاگ میں ضرور بات کروں گی۔ تو یہ تھی آج کی کچھ دل کی باتیں۔ تھینک یو فار واچنگ دا ولاگ، اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتی ہوں سب کچھ اچھے سے جائے۔ یہ اب ہمارے یہاں پہ جو ہے غروب ہو چکا ہے سورج، اور ہم بھی جا رہے ہیں۔ خدا حافظ۔